अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम का नाम है पूरा सच और मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर सूरत हाल बेकाबू होती नज़र आ रही है। एक तरफ ट्रंप और ईरान की फ़ौजें आमने सामने हैं और दूसरी तरफ चीन भी चैलेंज करता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे हालात के अंदर मुज़ाकरात की बात भी हो रही है और ट्रंप साहब खुद इस्लामाबाद आने का इंदिया दे चुके हैं और वो ये कहते हैं कि बहुत जल्द इस्लामाबाद से एक बड़ी खबर पूरी दुनिया को सुनने को मिलेगी। होने क्या जा रहा है? क्या आग के शोले आगे बढ़ रहे हैं या ये जंग एक आलमी जंग में तब्दील होने जा रही है या वाकई मुज़ाकरात का बहुत संजीदा नतीजा निकलने वाला है? आज इसी पे हम बात करेंगे और मेरे साथ जो मेहमान आज शरीक गुफ्तगू हैं मियाँ सैफुर रहमान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, दिन न्यूज़ के एडिटर हैं और सीनियर तजिया कार हैं, स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। उनके साथ जनाब सीनियर सहाफ़ी यूके में आजकल सहाफ़ती खदमात सर अंजाम दे रहे हैं, नसीम सदीकी साहब सीनियर तजिया कार हैं। अहमद हुसैन डेर नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक़ मेंबर कौमी असम्बली हैं। अज़हर सदीक साहब PTI से अगेन ताल्लुक़ और सीनियर वकील, हमारे बहुत सीनियर दोस्त। जीआर बलोच साबिक़ सफारतकार और बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी विज़डम और बड़ी ख़ूबसूरती से वो गुफ्तगू करते हैं और आलमी अमूर के ऊपर उनकी बहुत गहरी दस्तरस है। जीआर बलोच साहब, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए, ये ट्रंप की जो सूरत हाल देख रहे हैं, वैसे तो पूरी दुनिया उनकी ज़हनी हालत पे मातम कर रही है जो सिचुएशन है, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि ये सफारती जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं और पाकिस्तान एक पीस मेकर के तौर पे दुनिया के सामने आया, अब ये सारी एफर्ट्स आगे बढ़ेंगी या ट्रंप की किसी नालायकी के नतीजे में दुनिया दोबारा आग के शोलों की नज़र हो जाएगी? बहुत शुक्रिया। आई थिंक सबसे आसान काम ये है कि जो कुछ हो रहा है उसको इंटरप्रेट किया जाए और जो मुश्किल काम किया जाए। लेकिन मैं ऑप्टिमिज्म के साथ अगर कहूं तो मैं समझता हूं कि जंग के लिए हालात दोनों ही साइड्स के लिए, फरीकैन के लिए नामुनासिब है, सही नहीं है, जबकि अमन के लिए उनके लिए बहुत मुनासिब हालात है, बहुत सही है। रीजन ये है कि इस जंग की एक तो ताकत देख ली उन्होंने एक दूसरे की, फिर जो दुनिया में उसका रिएक्शन आया है जो कि हमने थोड़ा देखा था, अब मजीद और नजर आया है कि किस तरह से यूके पर दूर होके खड़ा हो गया, फ्रेंच हो गया। अब वो एक कॉन्फ्रेंस भी बुला रहे हैं इंटरनेशनल, जिसमें 33-40 कंट्रीज में पार्टिसिपेट करेंगी। और फिर सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है एशिया का वो है चाइना, जहां तक ईरान के ऑयल का ताल्लुक है। वापस आपकी तरफ आते हैं नसीम सदीकी साहब, आप क्या देख रहे हैं कि हमारा भी ख्याल यही था कि दो पहलवान एक दफ़ा लड़ने के बाद टेबल पे बैठ गए और पाकिस्तान ने एक फैसिलिटी दी और एक बड़ा अहम रोल प्ले किया, और अब ट्रंप साहब ये एक तरफ कह रहे हैं कि वो इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, जर्नलिस्टों को फ़ोन कर करके कह रहे हैं कि वहाँ पे बड़ी खबर आने वाली है और मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं और फाइनल हो रहे हैं। दूसरी तरफ वो आपने हरमज़ का कंट्रोल करके वहाँ पे बैठ जाते हैं, चाइना को चैलेंज कर रहे हैं कि जी हमने तो आयल आपको मिलने नहीं देना, ईरान का आयल निकलने नहीं देना। एक तरफ सुलह की बातें हैं, दूसरी तरफ लड़ाई की बातें हैं। आपको क्या नज़र आ रहा है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुल्फ़िकार राहत साहब, बहुत शुक्रिया। आप देखें, ट्रंप साहब की जो भी बातें चल रही हैं पिछले दिनों से या उससे पहले से भी, उसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन नज़र आता है। वो सुबह जब उठते हैं तो उस वक्त वो कोई और बात करते हैं, शाम को कोई और बात करते हैं। अभी तक भी उन्होंने ईरान जंग के बारे में जो भी बातें की थी उसमें से कोई भी बात दुरुस्त साबित नहीं हुई। वो कहते थे रिजीम चेंज कर देंगे, रिजीम चेंज हो गई है, और उनका यही ख्याल था कि जब वो जंग शुरू करेंगे, और जिस तरह उन्होंने एक अटैक किया उनके रहबर के ऊपर, खामनेई साहब के ऊपर, और उनको शहीद किया था, उनका ख्याल था कि उसके बाद से रिजीम चेंज हो जाएगी और सारा कंट्रोल उनके पास हो जाएगा, जो नहीं हुआ। और ये समझ रहे थे कि शायद जिस तरह इराक़ में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए ये घुसे थे, इन्होंने उसको तबाह कर दिया था, सद्दाम को ख़त्म कर दिया, वहाँ पे जो हालात हुए लीबिया, सीरिया। लेकिन ईरान शायद उस तरह का जो सोच रहे थे वैसा नहीं मिला, ईरान ने बहुत रेजिस्ट किया।
آپ نے دیکھا کہ بڑے ٹاپ لیڈرشپ اور ان کے جو سیکیورٹی اہلکار تھے ان کی شہادتیں ہوئیں، لیکن وہ لیئر بائی لیئر انہوں نے جو اپنی جنگ کی تیاری کی ہوئی تھی اس میں وہ بڑے کامیاب رہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایران کے ساتھ اگر امریکہ مذاکرات کر رہا ہے اور ایک ٹیبل پہ آ کے بیٹھ گیا ہے، تو ٹرمپ کی باتوں سے تو یہ لگتا تھا کہ ایران کو ایک معمولی سا ملک ہے جس پہ قبضہ بھی کر لیں گے، رجیم بھی چینج کر لیں گے اور اپنی ساری باتیں منوا لیں گے. لیکن دوسری طرف ایران نے یہ ثابت کیا کہ وہ بھی خلیج کی ایک سپر پاور ہے، وہ سپر پاور بن کے ابھرا ہے. اور جو خطے میں دوسرے ممالک بھی امریکہ کی مدد کر رہے تھے اس کو بھی ایران نے سبق سکھانے کی کوشش کی، جہاں سے کشیدگی بہت زیادہ بڑھ گئی. اور پاکستان کا رول وہیں سے شروع ہوتا ہے کہ جب پاکستان نے دیکھا کہ تمام مسلم ممالک جو اس ریجن میں ہیں ان کی آپس میں چپل کش بڑھتی جا رہی ہے، جنگی حالات بڑھتے جا رہے ہیں، تو وہاں پر میں یہ کہوں گا کہ ہمارے پاکستان کی حکومت پاکستان، شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے ایک بہت بہترین رول ادا کیا ہے. کیونکہ جو دنیا میں ایک جنگ بڑھنے والی تھی، سب کو پتہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں جس طرح جاپان نے پرل ہاربر پہ جو ہے حملہ کیا اور اس کے بعد جس طرح ناگاساکی اور ہیروشیما پہ ایٹم بم برسائے گئے، تو جب ٹرمپ صاحب کا یہ بیان آیا کہ ایک پوری تہذیب مٹا دیں گے تو پھر ذہن اسی طرف جاتا تھا. وہاں پہ شہباز شریف صاحب کے جو ٹویٹ تھا بڑا احسن اقدام تھا. اور پاکستان کا ابھی تک دنیا میں امن قائم کرنے کا جو یہ رول ہے یہ بہت کامیاب اور بڑا اچھا رول بڑا ہے. تاریخی. نسیم صدیقی صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا، پاکستان نے پوری دنیا کے سامنے ایک بہت ہی زبردست رول پلے کیا ہے اور اب بھی پاکستان کرنا چاہتا ہے. پاکستان نے اپنی طاقت کو بچایا، ایران کو بچایا، سعودی عرب کو بچایا اور صہیونی طاقتوں کو ناکام کیا. لیکن میاں سیف الرحمان صاحب، کوئی آپ اگر ہمیں سمجھا دیں کہ ٹرمپ صاحب نے تو پہلے اپنے مسلز چیک کر لیے، ایران کو بھی چیک کر لیا. ظاہر دو پہلوان جب لڑتے ہیں تو اپنے مسلز چیک کرنے کے بعد ہی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں. بالکل صحیح بات. اتنی بڑی ایکسرسائز ہوئی، وہاں سے ایک ہیوی ڈیلیگیشن ایران سے آیا، بڑا رسکی ٹریول کر کے، اور اسی طرح امریکنز آئے اور میز کے اوپر بیٹھے، 21 گھنٹے کی ڈسکشن ہوئی، ہاتھ ملائے، مسکراہٹوں کے تبادلے ہوئے. بہت ہی زبردست پاکستان نے ہوسٹ کیا. اس کے بعد اس کی کوئی ضرورت تھی جو ٹرمپ کر رہا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے ضرورت نہیں تھی. پہلے ہمیں ان کو مائنڈ سیٹ دیکھنا پڑے گا. جو یہ جنگ جیویانہ قسم کی دلیرانہ احمقانہ دلیری ہوتی ہے نا، جنگوسٹک سوچ ہوتی ہے، اور پھر ساتھ اگر آپ کے پاس ایک زوم ہو گئے، ہم بڑی مائٹ ہیں، ہم سپر پاور ہیں، ہم ملیا میٹ کر دیں گے، ہم ایک سیولائزیشن کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اس زوم کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ان کی اسٹریٹجی یہی ہمیشہ وہ فالٹی ہوتی ہے. انسانیت کی روح سے اگر دیکھا جائے دنیا میں یہ کامیاب اسٹریٹجی نہیں ہوتی. اس میں آپ ڈکٹیشن دیتے ہیں، آپ ملکوں کو تخت و تاراج کرنے کی دھمکی دیتے ہیں، آپ نئے ہرمز کا بلاکیٹ کر لیتے ہیں. لیکن میں اس کے بارے میں ایک اور یہ دلیرانہ جو احمقانہ دلیری جنگوسٹک جو آپ نے ٹرمپ کی دیکھی، اس کو ایک طرف اگر ایک منٹ رکھ لیں تو میں ایک بات اکثر کمپیریزن کرتا ہوں سول اور ملٹری مائنڈ سیٹ کا. میں یہ کہتا ہوں جنگ کی تباہ کاری جو کسی جنرل کو معلوم ہوتی ہے یا محسوس ہو سکتی ہے وہ سیولین کو مثلا میں ایک سیولین ہوں نا، میں کہہ دوں گا ہم نے سن 65 کی جنگ میں نے دیکھی ہے، اوپر جہاز ہمارے لڑ رہے تھے، ہم نیچے نعرے لگا رہے ہوتے، ہمیں ملٹری پولیس والے روکتے تھے، ہم بارڈر پہ چلے جاتے تھے، ہمیں بندوق پکڑائیں، ہم نے بھارت سے لڑنا ہے. آرمی کے لوگ ہمیں کہتے تھے کہ نہیں بچوں ہمیں پتہ ہے ہاؤ ٹو فائٹ اٹ، آپ کا جذبہ اپنی جگہ موجود ہے. اور واقعی وہ جذبہ قوم نے لڑی، لیکن سول کو پوری اس کی تباہ کاری کی پورا اس کا جو سکیل ہوتا ہے اس کا نہیں علم ہوتا. جس نے گولی کھانی ہوتی ہے یا کھا رہا ہوتا ہے جی اس کو ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ ہم کے بڑی ایک جنگوسٹک قسم کی بھی لڑائی ہوگی، ذہنی جنونی پن جو تھا جو وہ غالب آ رہا تھا اس لڑائی کے پیچھے. لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ اب امریکہ کے اندر بھی وہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اندر سے ویک ہوا، وہ ویکنیس یہ اس شکل میں سامنے آ رہی ہے کہ اب وہاں یہ ریئلائزیشن ہے کہ انف از انف، اب ہم بھی آگے جا کے مزید جگ ہنسائی ہوگی اور مزید کچھ نقصان اٹھائیں گے، تباہ کاری. تو شاید یہ ایک وجہ ہے کہ آ رہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں جی وہ اب ختم ہونے لگی ہے، یہ معاملہ ڈیل ہی مکمل ہونے لگی ہے. اب وہ جو انڈیا دے رہے ہیں نا وہ سادہ لوئی سے نہیں دے رہے. اچھا وہ سادہ نہیں ہے وہ. میاں صاحب سارا کچھ ٹھیک ہے، ہمیں بالکل انڈرسٹینڈنگ ہے اس چیز کی. ایران میں بھی یہ ریئلائزیشن ہے کہ اب جنگ بند ہوگی. 1,40,00,000 لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں، نو کنگ کی موو چلتی ہے، کانگریس سر پہ چڑھی ہوئی ہے، امپیچمنٹ راستے میں ہے، 2 ووٹوں سے کھڑی ہے، آگے مڈ ٹرم الیکشن ہے، ہنگری اس کے نکل گیا، نیٹو نکل گیا، سعودی عرب نے بائے بائے کہہ دیا، قطر لانتے بھیج رہا ہے. یہ سارا کچھ کے باوجود میں کہنا صرف یہ چاہ رہا ہوں احمد حسین ڈیر صاحب کہ اس ٹرمپ کی
کسی گفتگو کا گرنٹر کون ہوگا؟ آج اگر آ کے اسلام آباد میں یہ بات کر کے چلا بھی جاتا ہے، یہ مذاکرات ہو بھی جاتے ہیں، وہ تو ایک ابنارمل قسم کا شخص ہے، وہ جاتے ہی وہاں پہ کوئی اور بات کر دے گا. وہ تو ایک ہی گفتگو میں 3 طرح کی بات کرتا ہے. ایک میں کہتا ہے کہ ایران کو ہم نے برباد کر دیا، پھر اسی سنٹنس کے آخری حصے میں کہتا ہے کہ وہ بڑے ذہین لوگ ہیں، بڑے طاقتور لوگ ہیں جن کو ہم ڈیل کر رہے ہیں. تو ایسے شخص کو کیسے ڈیل کریں گے؟ پوری دنیا پریشان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذوالفقار بھائی بہت شکریہ. میں آپ کا یہ سوال جو ہے نا، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب دینے کے لیے نا آپ کو پوری دنیا پہ نظر ڈالنی پڑتی ہے کہ ایسا کون شخص ہے کہ جس کے اوپر ہم کہیں کہ ٹرمپ جو ہے جب بھی کسی اس پوری نے دنیا ٹرمپ کو سے کیوں بات جانا ہے؟ کی شباشی ہے صاحب نے پوچھ لو تو صرف. ٹرمپ نے اسے ٹرمپ نے اس کی بات کو ویلیو دی ہے. آپ شاید میری بات پہ اتفاق نہ کریں، میرے نظر میں ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے بارے میں ٹرمپ جب بھی بات کرتا ہے ہمیشہ پازیٹیو کرتا ہے، کبھی نیگیٹو نہیں کرتا. اور جب بھی وہ پھنسنے لگتا ہے تو وہ اس بندے کا نام لے کے کہتا ہے کہ یہ مجھے بچائے گا. اس کا نام ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر. ٹھیک. دیکھیں، آدھی رات کے وقت انہوں نے ہی جنگ رکوائی. اب اگر ٹرمپ وہ ہرمز کو بلاک کر رہا تھا، سر میری بات پہ کیوں آ گئی؟ اچھا، ٹرمپ اگر ہرمز کو بلاک کر رہا تھا اور وہ بلاکنگ میں فیل ہوا ہے، اس کو پھر پاکستان یاد آیا ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان یاد آئے ہیں، اور پھر اسے فیلڈ مارشل یاد آئے ہیں کہ میں پاکستان میں جا کے ہم دوبارہ سے مذاکرات کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اسلامی دنیا کے لیے بھی اگر کوئی قابل قبول ہے سیکیورٹی کے لیے تو وہ پاکستان ہے. اگر ٹرمپ کو کوئی شاید جس طرح یہ بات ہو رہی تھی کہ اسٹیٹ آف ہرمز کو اچھا ڈیر صاحب، یہ تو پاکستان جو کر رہا ہے، پاکستان جو فیسیلیٹیشن دے رہا ہے، جو پاکستان کا رول ہے ایک پیس میکر کے طور پہ، پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے. یہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ شباشی صاحب نے تو ویسے 2 دفعہ بڑے سلوٹ ہو کے ان کو نوبل انعام کے لیے بھی نامزد کیا ہوا ہے. میں کہتا ہوں کہ اس کی بات کی گارنٹی کون دے گا؟ اس کی بات کی گارنٹی ہے اس کی مجبوری، اس لیے کہ وہ جب بات کرتا ہے مذاکرات کے لیے تو امریکہ کی جو عوام ہے اس کا پریشر، ان کے سینیٹرز کا پریشر، اور دنیا کا پریشر، اور یورپین کنٹریز کا پریشر، ٹھیک ہے، وہ جو پریشر ہے وہ اس کی گارنٹی ہے کہ مجبوراً اس کو پریس ٹاکس پر دوبارہ اپنا یہ جو ٹاکس ہیں ہماری کیا کہتے ہیں اسے، جو آپس میں بیٹھ کے مسئلہ حل کرنے کی یہ جو ٹاکس ہیں اس کے اوپر دوبارہ اس کو یہ پریشر لے کے آ رہا ہے. ادروائز جو ان کا اصل منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی دنیا کو ختم کر کے یہاں سے تیل کے اوپر ہم حاوی ہو جائیں، یہ ان کا اصل منصوبہ ہے. اچھا ڈیر صاحب اس نے تو نہ تو اس نے کرسچین پوپ کو معاف کیا، نہ مسلمز کو کیا، وہ تو کسی کو خیر معاف کر ہی نہیں رہا. ایم بی ایس کے بارے میں اس نے کیا گفتگو کی، وہ تو مودی کے بارے میں کیا کی، وہ تو دنیا میں کسی کو چھوڑ ہی نہیں رہا نا جی. نتیجہ یہ ہوا کہ نیٹو دور ہو گئی، ہنگری سے فارغ ہو گیا، کینیڈا نے بغاوت کر دی، یو کے دور ہو گیا. تو بڑا ملٹیپل چیزیں ہیں جو اس کو جھٹکے لگ رہے ہیں. لیکن اظہر صدیق صاحب صرف 2 لوگوں کی وہ ابھی تک تعریف کری جا رہا ہے. تو یہ بھی تو ایک اعزاز ہے نا پاکستان کے لیے کہ وہ پرائم منسٹر پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ بڑا گریٹ آدمی ہے، اور فیلڈ مارشل کی تعریف ہو رہی ہے. تو اظہر صدیق صاحب آپ کو تو یقینی طور پہ اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. نہیں، بہت شکریہ. میں تو ویسے ہی حیران ہوتا ہوں کہ کوئی دشمن یا یہود و نصارہ اگر کسی کی تعریف کرے، ٹھیک ہے نا. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی تو کچھ لیے کرنی ہے کہ انہیں پتا ہے ایک طاقت کے طور پر، ایک فوجی سربراہ کے طور پر اسے اندازہ ہے کہ نہیں بھائی کہ یہاں حالات اور واقعات اتنا آسان کام نہیں ہے. سیاسی لوگوں کے تو کمپرومائز ہوتے ہیں نا، سیاسی لوگ تو کمپرومائز کرتے ہوتے ہیں. ہم آپ کی تعریف کی بات کر رہے ہیں. نہیں شباشی تعریف کی بات کر رہے ہیں. شباشی صاحب ذہین آدمی ہے اس لیے کر رہے ہیں نا بھائی. جواب دے دوں آپ کو. اصل مسئلہ جو سمجھ رہے ہیں آپ کو، مجھے یہ بتائیں وہ سورہ مائدہ، اب سورہ مائدہ اگر پڑھیں 51 آیت میں کہاں ہے یہود و نصارہ دوست تو کسی کے نہیں ہو سکتے نا، جو دوست انہیں بنائے گا وہ انہی میں سے ہوگا.
پہلے تو یہ کانسیپٹ سمجھنا ہے ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے. اب تو دیکھیں نا, وجہ یہ ہے کہ قوم اگر اظہر مسلمانوں کا صدیق سر صاحب کسی نے ہمارے فخر لیے سے فخر بلند کی کیا تو وہ بات ایران ہے. ہے. اگر وہ ٹھیک ہے, شہباز اس میں شریف صاحب کی کوئی شک نہیں ایبلٹی ہے. کی اب ایران سے تعریف صلح کر رہا کے ہے تو اس لیے پہ اس نے خوش ہونا پاکستان چاہیے کا آپ کو. سہارا اس میں لیا صورتیں ہے. فٹ نہیں آ رہی نا ان اندازہ ہے ساری چیزوں کو بہتر کیسے شہباز. کرنا ہے. تو یہ تو کریڈٹ جاتا ہے نا پاکستان کو کہ پاکستان کو ذرا ان کی بےزتی بچا دی. امریکہ کی تو بےزتی ہو رہی تھی. اگر دیکھا جائے اب اپنا اسرائیل کا تو ستیہ ناش ہو گیا نا ان لوگوں نے جو پلان. اور میں ویسے بھی میں بتاتا چلوں, میرا اپنا نقطہ نظر ہے اس میں جو کہ وجہ یہ ہے کوئی ہسٹری تھوڑی سی سمجھنے بہتر سب چلے میں کہہ سکتا ہوں ہسٹری تھوڑی سی بہتر جانتا ہوں, یا دین کے معاملات کو اگر سامنے رکھ کے دیکھوں تو ایک بڑی واضح بات ہے کہ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور اسرائیل ایک ٹیسٹر کے طور پر آئے تھے. انہوں نے مسلمانوں کو بے نقاب کر دیا کہ مسلمان جو ہے نا وہ اکٹھے نہیں ہیں. لڑائی کے معاملے میں, صلح صفائی کے معاملے میں اکٹھے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لڑائی کے معاملے میں اگر یہود و نصارہ یہ معاملہ لے کر آتے ہیں تو وہ اس میں وہ تو اس نے بے نقاب کر دیا نا. 3-4 کام تو ایسے کر دیے ہیں کہ آپ کا مشرق وسطی کا دیکھا جائے تو اکنامکلی کتنا نقصان ہونا ہے یا ہو چکا ہے, آپ کو اندازہ ہو بے گیا نقاب ذرا ہوگا لفظ کہ وہ سخت کیا ہو جاتا ہے. حالات آپ کہیں کہ مسلمانوں کو اکٹھا کر دیا ہے. فرما رہے تھے مسلمان دیکھیں ویسے مال پانی میں بھی اکٹھے نہیں جیسے ہیں کہتے ہیں نا مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے, یہ تو ان کی اس بیوقوفی نے سنی شیعہ کا تفریق ختم کر دی, مسلمانوں کو یہ اکٹھا دیکھیں نا کر دیا. یہ تو بلیسنگ ہے ہمارے لیے. blessing in disguise ہے. ذوالفقار راز صاحب یہی تو کمال ہے. جہاں پاکستان میں کیا کوشش کی گئی تھی, شیعہ سنی کی لڑائی کرانے کی کوشش کی تھی. وہ تو ہم لوگوں نے, مولانا طارق جمیل نے بہت زبردست باتیں کی. وہ بھائی وہ شیعہ کے طور پر نہیں آیا, وہ ایران کے اوپر مسلمان ہونے کی حیثیت سے حملہ اس نے کیا. اور یہ ٹھیک ہے. تو کریڈٹ جاتا ہے, ورنہ تو آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر آپ اسرائیل وغیرہ یا غزہ کے بارے میں کتنا کے احتجاج کر سکتے تھے. بالکل ٹھیک وہ ہے. تو امریکہ کے اندر اظہر صدیق احتجاج صاحب ہوئے, میں واپس آپ سارے کی معاملے میں طرف واپس آتا برطانیہ میں ہوں. احتجاج ہوئے, پاکستان میں بتائے نا جیئر بلوچ صاحب, پاکستان میں- جیئر بلوچ صاحب, سارے دوستوں سے میں نے یہی بات کی ہے ایگزیکٹلی کہ ٹرمپ صاحب بڑے ایکسائٹڈ ہیں اور حالت ان کی یہ ہے کہ اپنے وائس پریزیڈنٹ کا کریڈٹ بھی برداشت نہیں کر سکے. انہوں نے فوری طور پہ دیکھا کہ حالات بہتر ہو گئے ہیں, مذاکرات نتیجہ خیز ہو گئے ہیں, تو اس نے اس کو کہا واپس آ جاؤ. کسی نے کہا ہوگا کہ یار یہ کریڈٹ تھے وائس پریزیڈنٹ لے گئے تو آپ تو فارغ ہو گئے. تو اب وہ کہتا ہے کہ میں نے خود آنا ہے. اچھا, دوسری طرف آپ نے ہرمز کو اتنی بڑی ڈپلائمنٹ لگا کے بیٹھا ہوا ہے, کہتا ہے جی میں نے کسی کو نکلنے نہیں دینا. یہ دو چیزیں ڈپلومیٹکلی آپ ہمیں سمجھا سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ جی دیکھیے, آپ ایک ساؤنڈ آپ کا سسٹم جو ہے نا اس میں کوئی پرابلم ہے, آپ کی آواز ایکو ہو کے آ رہی ہے واپس ہمارے پاس. آواز کو سیٹ کریں جی جیئر بلوچ صاحب کی, آپ کی ٹھیک آ رہی ہے, جا بولیے. جی ابھی آپ کو میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ آ رہی ہے, اب جاری رکھیں, سیٹ کریں جی اس کو. اچھا دیکھیے, میں تھوڑا سا میں اسی کو تھوڑا سا ختم کر لوں جو میں نے جہاں سے بات ختم کی تھی کہ اس وقت جو ایشو ہے اس میں اسٹریٹ آف ہارموز میں یا پورا جو ابھی کانفلکٹ چل رہا ہے اس میں سب سے اہم جو رول ہے وہ رول ہے چائنا کا. جب تک کہ وہ اپنا پتہ صحیح دکھا, ابھی صرف 2 اسٹیٹمنٹس آئی ہیں لیکن ابھی تک وہ اپنی موو نہیں چلی انہوں نے. جب وہ اپنی موو چلیں گے تو پتہ لگے گا. تو میرے نظر میں اب جو جنگ ہے وہ کسی حد تک امریکہ اور ایران کے ہاتھ سے نکل کے چائنا کے کورٹ کی طرف جا رہی ہے. اگر یہ نہیں اپنی ایکسٹریم پوزیشنز اس کو نظر آتی ہیں کہ نہ ادھر سے فلیکسیبلٹی ہے نہ دوسری طرف سے فلیکسیبلٹی ہے, تو میرا اندازہ یہ ہے کہ چائنا ول پلے اٹس کارڈ اور پھر فیصلہ جو ہے اس طرح ہوگا جس طرح چائنا چاہے گا. جی میرے الفاظ یہ ہے. اچھا, اس پہ بلوچ صاحب ایک چیز کی اور ذرا آپ سمجھائیے گا. چائنا بنیادی طور پہ نان انٹرونشن پہ بلیو کرتا ہے کہ وہ ملک سے باہر جا کے پنگے بازی آئینی طور پہ ان کے لکھا ہوا ہے کہ وہ نہیں کرتے. پہلی دفعہ ہسٹری میں ابھی انہوں نے آئین کو امینڈ کیا ہے پرسوں, اس میں تبدیلی کی ہے کہ اب چائنا کا کوئی انٹرسٹ کے اوپر زد آئے گی ملک سے باہر تو وہ براہ راست جا کے وہاں پہ ٹکراؤ کریں گے, جواب دیں گے اور پریزنس ان کی وہاں پہ ہوگی. تو یہ ایک بڑی تبدیلی کی طرف اشارہ نہیں ہے؟ تائیوان اسپیسیفک ہے, یہ پوچھ رہے ہیں بلوچ صاحب سے. ڈیفینیٹلی دیکھیے اس میں تبدیلی اس لیے آ رہی ہے کہ جو اس کا سافٹ پاور ہے یا اس کی سافٹ ڈپلومیسی ہے
اس سے اس نے دیکھ لیا کہ اس کے وائٹل انٹرسٹ مزید اور ونڈربل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ابھی تک وہ زبان، ابھی تک سافٹ زبان کا اثر نہیں ہوا، ابھی صرف سگنلنگ چل رہی ہے اسٹریٹجک اور ڈپلومیٹک چائنا کی طرف سے۔ مجھے امید ہے کہ وہ یہ میسج سمجھ کیا ہوگا ٹرمپ، اور وہ جو آپ کو اس میں زود زبانی جو قسم کے یا دو زبانوں کی جو اس کی نظر آتی ہیں، تو وہ ادھر بھی سگنل ہے کہ نہیں ہم بات بھی کرنا چاہتے ہیں، ڈونٹ بی اینگری، ٹھیک ہے مسٹر شی، ڈونٹ بی اینگری، آئی ایم کمنگ ٹو یو ان اپریل میں، ہم بات چیت کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ لیکن اس چولہے کو گرم رکھنا ہے جو اسٹریٹ آف ہارموز والا ہے، تاکہ جب ایران اور یہ بیٹھے ساتھ تو ایران کو تھوڑی سی تسلی ہو کہ نہیں یہ جنگ آگے خراب بھی ہو سکتی ہے، یا ایک اور بھی ایشو ہو کو سکتا الائیو رکھنا ہے پوری دنیا میں، پتہ چلتا رہے۔ ایکسٹریم میں لے جانا چاہتا ہے، اپنی ڈپلومیٹک ریجیڈیٹی کے اوپر، اور ایکسپوز کر سکتا ہے اپنے اس کی جو الائز ہے جس میں پاکستان اور چائنا، کیونکہ اس کا کیس لڑ رہے ہیں کہ ابھی دیکھو ہم تو دکھا رہے ہیں کہ یہ ہم ماننے کو تیار، لیکن وہاں سے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا۔ تو دیکھیے دونوں سائڈوں سے دونوں رسک ہے کہ جنگ بھی ہو سکتی اور ہمیشہ اپنے آپشنز، اور لیکن اب پھر دوبارہ میں ایمفیسائز کروں گا کہ اب اسٹیج ایسا آ گیا ہے جنگ کا کہ یہاں پہ ڈیسائسو جو ورڈ ہوگا، آخری ورڈ ایک لحاظ سے کہا جائے، وہ چائنا کا ہوگا کہ جنگ کی طرف جائے گی حالات یا بات چیت کی طرف جائے گی۔ جی یہ بات بڑی لاجیکل ہے، اور میں خود بھی اس پہ کنونس ہوں، اور میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ وہ اس کو الائیو رکھنا چاہتا ہے ایشو کو، اور بڑا کر کے دنیا کے سامنے رکھنا چاہتا ہے جب تک مذاکرات ہو نہ جائیں اور ٹرمپ صاحب کی بلے بلے ہو نہ جائے، اور وہ جنگ سے امن کی طرف ظاہر ہے ایک نیریٹو شفٹ کرنا چاہ رہا ہے، تو پہلے ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ بہت ہی بڑا ایشو تھا اور بہت بڑا خوفناک معاملہ تھا جس کو میں نے واپس امن کی طرف لے آیا ہوں۔ بڑا کمپلیکیٹڈ شخص ہے۔ ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے۔ سٹے ود اس۔